उनसे वोट मांगने, हम तो जेल जाने को भी तैयार थे मियां साहब के पास। फजलुर रहमान साहब के साथ मामलात का वोट होने से पहले कोई ना कोई नतीजा पॉजिटिव इसमें भी निकले। फजलुर रहमान साहब का फोन आया था, वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। आरटीएस क्रैश नहीं हुआ, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सदारती इंतखाब के लिए मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार लाने की जस्तजू में अपोजिशन अब तक कोई मार्का सर अंजाम नहीं दे सकी है, मगर इसे मुमकिन बनाने के लिए आज हम देख रहे हैं नए सिरे से कोशिशों का दौर शुरू हुआ है, जहां एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में मुबैना तौर पर हतमी मुशावरत का इम्कान है, वहीं मुमकिनात के इस सियासी खेल में पीपल्स पार्टी ने यह भी बताया कि वो अपने सदारती उम्मीदवार के लिए वोट मांगने नवाज शरीफ साहब के पास जेल जाने को भी तैयार थी। एक तरफ तो हम ये सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी से, दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन उम्मीदवार और आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के सियासी किरदार से इस वक्त बहुत नाला है, और उसकी नज़र में मौलाना साहब जब सदारती उम्मीदवार को एक ऐसा दुल्हा करार देते हैं जो घर और ससुराल दोनों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, तो वो अपनी खिफत मटाने के लिए बुनियादी तौर पर जुगतों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, उन्होंने कहा कि क्यों पीपल्स पार्टी हुकूमती उम्मीदवार के लिए मौका फराम कर रही है और आखिर क्यों उनकी ज़ात इस ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये सवालात उन्होंने आज पीपल्स पार्टी से किए हैं। हम भी पीपल्स पार्टी से आज पूछेंगे कि इस वक्त क्यों वो हमें बज़ाहिर गैरों के करीब होती और अपनों से दूर जाती दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला है नाजरीन, जो पीपल्स पार्टी बार बार बता रही है, वाज़े कर रही है कि अपोजिशन इत्तेहाद का वाहिद मुत्तफ़िक़ा एजेंडा है। इस एजेंडे पर इस सूरत हाल में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जब हम अपोजिशन की ये सूरत हाल देख रहे हैं। अब गो कि हुकूमत भी ये मान रही है कि आरटीएस को दानिस्ता तौर पर रोका गया, मगर अपोजिशन का जो मुतालबा है पार्लिमानी कमीशन के क़याम का, उस पर हुकूमत की जानिब से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ये पार्लिमानी कमीशन का क़याम ये मौजूदा हालात में बज़ाहिर लग ये रहा है कि हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन के लिए ही एक चैलेंज आएगा। तो सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी, मेहमानों के शुक्रिया के साथ। तो सेनेटर साहब, आज पीपल्स पार्टी ने बताया कि वो तो नवाज शरीफ साहब के पास जेल जाने के लिए भी राज़ी थे वोट मांगने के लिए। वो इतनी लचक दिखाने के लिए तैयार थे और आपकी जमात ने एक नामजदगी के तरीक़ाकार पर इतना बड़ा इशू बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा और पीपल्स पार्टी का एक अलायंस बना था यकीनन ये इलेक्शन के बाद, और उसमें सारी बाकी सियासी जमातें भी शामिल थी। जब वज़ीर आज़म का इंतखाब आया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम पीपल्स पार्टी ने दिया था, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं आया था। उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए वज़ीर आज़म का, इसलिए कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो ये बड़ा सीरियस इलेक्शन लड़ा जाएगा, और ये ज़रूरी है कि इस वक्त वो चूँकि अपोजिशन लीडर के लिए भी होंगे और उनके इलेक्शन लड़ने से उन्हें ज़्यादा, चूँकि सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग है तो एक तो उसके लोग भी ज़्यादा एक्टिव होंगे, और उन्होंने कहा कि सियासी बाकी पार्टियाँ भी हम सारी उनके साथ खड़े होंगे। और जो स्पीकर का इंतखाब उन्होंने कहा कि हम खुर्शीद शाह साहब या पीपल्स पार्टी से लड़ाएंगे, और डिप्टी स्पीकर का जो था MMA से, चीज़ें तय हो गई हैं। लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वोट नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी हमने कहा कि खैर अगर आप वोट वज़ीर आज़म का नहीं देते, हालांकि इतनी बड़ी जमात अब्सटेन कर ले। अब्सटेन करने का मतलब यही था कि जो दूसरा मुखालिफ कैंडिडेट है इमरान खान साहब, उनको कोई मुकाबला ही ना हो। तो आपने सबक तो नहीं सिखाना था ना उनको, वो तो कह रहे हैं हम नवाज शरीफ साहब के पास जाने को भी तैयार थे वोट मांगने। नहीं, मैं वो अगर तो उन्हें हमें रोका नहीं है, उन्हें अगर जाना था तो ज़रूर जाना चाहिए था। वोट मांगना उनका हक है, उन्हें बिल्कुल जाना चाहिए, सबसे वोट मांगना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि तरीक़ाकार पे ऊपर मार रहे थे कि फिर भी हमने स्पीकर के लिए जनाब शाह साहब को वोट दिया है, और उनके खुर्शीद शाह साहब के लिए सब ने मदद जो हम कर सकते थे हमने की है। जब ये सदारत का इंतखाब का वक्त आया तो तय ये था कि सारी सियासी जमातें
جس میں صرف ایک مسلم لیگ نون نہیں ہے، ہم عددی طور پر سب سے بڑی جماعت ہے، باقی بھی اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل بیٹھ کر ایک کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کرتے، یہ بہت اچھا ہوتا۔ اور پیپلز پارٹی نے کوئی کینڈیڈیٹ ہم دینے کو لیے تیار تھے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ صدارت کا ہم کینڈیڈیٹ دیں، ہم تو اس سے آگے بھی جانے کے لیے ان کے ساتھ تیار تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لے کے آپ آتے جو ساری جماعتوں کو متفقہ ہوتا، اور این ممکن ہے کہ اگر یہ گھر سے بیٹھ کے فیصلہ کر کے نہ آتے تو ساری جماعتیں چودھری اعتزاز حسن صاحب کے نام پہ بھی متفق ہو سکتی تھی۔ سے بات کرنا چاہوں گا اس پر۔ نفیسہ صاحبہ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ نفیسہ جی، نفیسہ صاحبہ ہماری تو ابھی ذہن میں یہ جملے تازہ تھے زرداری صاحب کے کہ ہم تو جنت میں بھی ساتھ نہیں جائیں گے نواز شریف صاحب کے۔ آج ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ آپ کی جماعت تو وڈیالہ جیل جا کر ان سے ووٹ مانگنے کے لیے بھی تیار تھی صدارتی انتخاب میں، تو یہ گنجائش کب پیدا ہوئی اور پھر یہ مرحلہ آیا کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیں، جو جس حالات میں الیکشنز ہوئیں اس میں اپوزیشن متحد ہوئی، ایک پوائنٹ ایجنڈا پر متحد ہوئی، وہ یہ ہے کہ ایک الیکٹورل فراڈ ہوا ہے، اس کی بینیفیشری بظاہر لگتی ہے کہ ایک جماعت ہے صرف، اور ہم اکٹھے ہوئے کہ ہم ایکسپوز کریں یہ جو الیکٹورل فراڈ رہا ہے اور اس کے اوپر ڈیمانڈ کریں کہ ایک انکوائری ہو۔ اس ایک پوائنٹ پر ہم اکٹھے ہوئے، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جمہوری تسلسل کے لیے ضروری تھا، اور اس ایجنڈا کے تحت جو آگے الیکشنز چلے اس میں اب میں جو عباسی صاحب کی ایک ان کے پرسپیکٹو سے بات ہے، انہوں نے کہا کہ لاسٹ منٹ پر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، بالکل لاسٹ منٹ یہ نہیں تھا، یہ ان کو اتنا ٹائم ملا کہ یہ اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ ہم نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، اس کے باوجود دے آپٹڈ کہ ہم خورشید شاہ صاحب کو ووٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے رہے کہ آپ کینڈیڈیٹ چینج کریں، ان کو آپشنز نیگوسیشن میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس پر ایک ریجیڈیٹی دکھائی۔ اور اس کے بعد اب جب ہمارے اعتزاز صاحب جو ہیں وہ ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہیں، اور ہم نے پروپوز کیا، اور ہم نے اس وقت متحدہ اپوزیشن کے جو ثالثی بنے جن کو یہ کردار ادا کرنا تھا وہ مولانا فضل الرحمان تھے، اور نیکسٹ وی ہیئر از کہ جو ثالثی ہیں جن کو اعتزاز احسن کے نام کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنا تھا۔ اچھا، بیفور وی کم ٹو دیٹ نفیسہ صاحبہ، لیکن یہ کام بڑا آسان نہ ہو جاتا اگر چلی جاتی آپ کی جماعت یا ایک وفد نواز شریف صاحب کے پاس، تو بڑا آسان ہو جاتا شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی۔ دیکھیں، جو اس وقت نیسیسری تھا اس وقت بھی ہم لوگ تیار تھے، آج بھی ہم تیار ہیں، لیکن جو اس وقت انہوں نے بھی ریجیڈیٹی ایک دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم شہباز شریف صاحب کا ہی نام دیں گے، اور اب بھی یہ ریجیڈیٹی دکھا رہے ہیں کہ نہیں، اور جو ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ ایک پروپوز کیا، تو اس میں تو پیپلز پارٹی تو آرٹ آف نیگوسیشنز کے ماہر ہے۔ ہم نے ایک مائنورٹی گورنمنٹ 2008 میں ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی، کنسنسس کی بنیاد پہ ہم نے کئی قوانین پاس کیے۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہی ہیں آپ اپوزیشن کی جب بڑی جماعت بن رہے ہیں تو کردار آپ کا ہونا چاہیے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے۔ نمبر 2، وہ کہہ رہی ہیں کہ پرویز رشید صاحب نے وہ معافی والی بات کر دی، حالانکہ وہ تو آپ کی جماعت نے بھی اون نہیں کی تھی، لیکن میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں نے کہا آپ کے ذرا سامنے منظر آ جائے۔ تو چند صاحب، یہ جو اپوزیشن کی آنیاں جانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ آنیاں جانیاں ارادوں میں تھیں ہو نہیں پائی ہیں، ایک تو اس پر کامنٹ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمت نہیں آ رہی اپوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں آخری رات تک ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے۔ سو جتنا آپ جانتے ہیں زرداری صاحب کو، کوئی سرپرائز آ سکتا ہے آخری لمحے تک، یا وہ وقت گزر گیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو چودھری اعتزاز حسن نے بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، میں تو جتنا ان کو جانتا ہوں، اور اگر میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ساری جماعتوں کے وہ متفقہ ہو جاتے سمیت پی ٹی آئی۔ اچھا، ماشاء ہو سکتا تھا یہ بھی، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، یا پتہ نہیں کیا اس میں حکمت ہوگی۔ لیکن صورتحال جو ہے، اب پرویز رشید صاحب کا جو میڈم نفیسہ نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، مین وہ جو بیان ہے پرویز رشید صاحب کا، اس کے بعد اب لگ نہیں رہا تھا، لیکن اپوزیشن ہو یا اقتدار ہو، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کو اس وقت سہارا چاہیے، وہ پیپل پارٹی کے پاس بار بار جائے گی، مولانا صاحب کے پاس جائے گی، تمام اپوزیشن جماعتوں کے پاس جائے گی، کیونکہ جتنا وہ تنہا رہے گی اتنا وہ کمزور ہوتی رہے گی۔ ایک تو اس میں دیکھنا دو صورتحال،
اب مولانا صاحب خود ہی اگر بالفرض مان جاتے ہیں پھر تو آپ کی جماعت کو مسئلہ نہیں اعتزاز صاحب کو ووٹ دینے میں؟ کوئی بالکل نہیں. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے, ابھی باتیں چل رہی ہیں. میں وہ مری کی باتیں اندر نہیں بتانا چاہ رہا. مری میں یہ باتیں بہت ساری طے ہو گئی تھی. تو جو پرویز رشید صاحب کی بات تھی وہ بھی مری میں طے ہو گئی تھی. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کلیئر کر دی تھی ساری بات انہوں نے کہا ہے. اور پھر اس پہ بات انہوں نے کہا کہ کئی لیڈروں نے ایسی باتیں کی ہم نے نہیں, آپ نے ووٹ مجھے کہہ کے کھڑا کر کے نہیں دی. خیر ہے, ہم اس بات سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں, ٹھیک ہم آگے چلنا چاہتے ہیں اپوزیشن کو لے کر. تو یہ صرف بات نہیں تھی. صرف میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہماری ایک تھی نا, ان کے ساتھ باقی ایک جماعت مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں ان کے ساتھ چلے, مثلا ان کے ساتھ آفتاب شیرپاؤ صاحب کیوں نہیں چلے. 10 جماعتیں ہیں سر اپوزیشن کی, 10 جماعتوں اپوزیشن میں. ایک جماعت تو اگر ہمارا ہی صرف ایشو ہوتا تو باقی 9 جماعتوں میں سے تو کوئی ایک ان کے ساتھ ضرور چلتا نا. کیونکہ وہ 9 جماعتیں سمجھتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوسری دفعہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اعتزاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو امیدوار بنوایا صدارت کا, وہ اس عہدے کے لیے مناسب بیٹھتے نہیں ہیں. یہ آپ کی جماعت کی کریڈیبلٹی ملک کے اندر بھی متاثر ہوگی اس سے اور ملک کے باہر بھی. دیکھیں یہ بنا اس لیے, میں نے پھر دوبارہ بھی دہرا دوں کہ مولانا صاحب کو دونوں جماعتوں نے ایک رول دیا تھا کہ آپ یہ رول پلے کریں. اور ہمارا خیال تھا اور آج بھی ہمارا خیال ہے کہ اگر ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہو تو اس کو تو زرداری صاحب بالکل نہیں مانیں گے. ظاہر ہمارا تو انہوں نے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہماری پارٹی کے صدر تھے شہباز شریف صاحب کو نہیں مانا, اس لیے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چونکہ ان کی بڑی قربت رہی ہے. نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, آج بھی فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بڑی قربت ہے ان کے ساتھ. اور فضل الرحمان صاحب نے آپ دیکھ رہے ہیں اس قربت میں تھوڑی تھوڑی تلخی آ رہی ہے. ابھی آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری اور زرداری صاحب کے ساتھ بڑی دوستی ہے. ہم نے کہا کہ ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا جو جادو ہے دوستی کا جو چلا رہے ہیں. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کیا نون لیگ کو پروگریسو اور ماڈریٹ جماعت سمجھتے ہیں؟ سر آپ مجھے کیوں مشکل میں ڈالیں, آپ اپنی رائے دیں نا اس کے اوپر. ایک کوئک بریک لیتے ہیں اور اس بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نفیس صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ فرمائیے, جیسا جاوید صاحب نے بھی ایک کویشچن سامنے رکھی, ادھر 10 جماعتیں اپوزیشن کی, ادھر ایک آپ کی جماعت ہے. سو اگر آپ کے اینڈ پر بھی یہ خواہش ہے اور ہم بظاہر تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ متفقہ امیدوار ہو جائے, تو یہ نمبرز تو پھر بقیہ اپوزیشن کی فیور میں ہی جا رہے ہیں اس وقت. اور دوسرا یہ فرمائیں, آپ کی جماعت کیوں یہ بار بار دہرا رہی ہے کہ اپوزیشن اتحاد کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو ایک نقطے پر صرف اتفاق ہے. اگر آپ خود کلیئر ہیں اپنی جگہ پر تو یہ وضاحت کس کے لیے ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں پہلے تو بالکل اپوزیشن کا اتحاد ہے, لیکن ایشوز پر ہے. دیکھیں الیکشنز از اے ڈفرنٹ بال گیم. جب الیکشنز کی بات آتی ہے تو پارٹی ورکرز بیچ میں آتے ہیں, پارٹی تنظیم آتی ہے, پارٹی ڈسپلن آتی ہے, پارٹی مینیفیسٹو آتی ہے. اٹس ایز کلیئر ایز دیٹ. تو ہماری پارٹی کو شہباز شریف پہ اعتراض تھا. تو جب زرداری صاحب نے کل پارلیمنٹری پارٹی کو ایڈریس کیا, ابھی آپ نے ڈسکشن کی کہ ان کی قربتیں بالکل ہیں. ہسٹوریکلی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت قریب ہیں, آئندہ بھی رہیں گے, ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, دوستی ہے. لیکن انہوں نے جب پارٹی ورکرز کو ایڈریس کیا, انہوں نے کہا میری قربت ہے لیکن میری اپنی پارٹی کے ساتھ obviously زیادہ قربت ہے. تو جب پارٹی مجھے ایک بات کہے گی تو میں اس کو, مولانا صاحب کو اس کے اوپر تو ترجیح نہیں دے سکتا. تو ہر کسی کو اپنی پارٹی میں جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کو پارٹی کی رائے لے کر اور پھر فیصلے کرنے ہیں. ہمارے اندر ایک انٹرنل ڈیموکریسی ہے اور پارٹی کی رائے یہی ہے کہ اس وقت پارٹی اعتزاز احسن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اعتزاز احسن بیسٹ کینڈیڈیٹ, تینوں کینڈیڈیٹ سے آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں, پبلک کا پورا ریفرینڈم کرا. میں چیلنج سے کہتی ہوں اگر آج پریزیڈنشل الیکشن عوام میں ہوتا تو اعتزاز احسن سویپ کرتے. تو یہ آپ ان کو چاہیے, اگر یہ متحدہ اپوزیشن متحدہ کہہ رہے ہیں تو یہ متحد خود کریں اور ہمارا ویو پوائنٹ آگے لے کے چلیں. فیڈریشن کے لیے بہتر کینڈیڈیٹ کون ہے؟ اعتزاز احسن لیڈر آف دی اپوزیشن وہ رہے ہیں, ہر عہدے پر وہ رہے, منسٹر انٹیریئر وہ رہے ہیں. اب بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ اتحاد کا بیڑا اٹھانا ہے, نون لیگ کو اٹھانا ہے, نون لیگ کو, لیکن جو مولانا صاحب آپ سے اور زرداری صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ ڈنڈے کھانے ہو, جیلیں جانا ہو تو ہم ہیں, صدارتی عہدے کے لیے ہم پر اعتراض ہے, اور وہ ظاہری بات ہے اعتزاز صاحب نے اعتراض اٹھایا ان کے کینڈیڈیچر پر. تو یہ مولانا صاحب آج سوال کر رہے ہیں پھر آپ کی جماعت سے. سب سے زیادہ ڈنڈے کس نے کھائے ہیں جمہوری موومنٹس میں؟ اعتزاز احسن نے کھائے ہیں.
لائرز موومنٹ چلائی ہے، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی ہے، اور ہم لوگوں نے تو سب سے زیادہ اس ملک میں اگر کسی جماعت نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت انفارچونیٹلی ہماری جو پریزنس ہے اس وقت بحیثیت ایک جمہوری پارٹی پاکستان میں، ہم تو وی ور لیڈنگ پالیٹکس. جو بھی سازشیں ہوئیں، شہید ہمارے ٹاپ کلاس، یہ آپ کا جواب آ گیا مولانا صاحب کے لیے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اتحاد ہے، تو جاوید صاحب آج مولانا صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو کہ جناب جب آپ ایک بڑے کاز کے لیے اتحاد کرتے ہیں پھر آپ کو یہ سارے ایشوز ساتھ لے کر اور یہاں پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. سو یہ پاسبل ہے کہ ان ایشوز پر ہم نا اتفاقی دیکھیں اپوزیشن کی، اور جب دھاندلی کی بات آئے تو ہم کسی بڑے اتحاد، ایک منہ زور اتحاد کو دیکھیں اور آپ کو پارلیمانی کمیشن بھی مل جائے اس کے بدلے میں؟ دیکھیں، ایک تو ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے جو بات کی کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر بڑی جمہوریت، اور یہ چونکہ ایک پارٹی ہے بہت بڑی پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے. نہ میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں، ہم نہ رائے دے سکتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کو یہ اختیار ہے. لیکن رضا ربانی صاحب کے وقت ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے کہا ہے ان کو چیئرمین بنا دو، صرف زرداری صاحب نے کہا کہ میں نہیں بنانا چاہتا. تو ساری پارٹی کی بات ایک طرف رہ گئی اور زرداری صاحب کی بات بہت اختلاف ہے. ان کی جماعت ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو؟ ذرا میری بات پوری، میری بات تو پوری، چلیں سن لیں، میرا بات پوری رائے ہے نا ان کی. I am the party spokesperson. دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا، میری رائے تو مان لینا. ہمارا خیال ہے ہمیں جو پارلیمنٹیرین ملتے تھے یقیناً جو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی وہ میرے پاس نہیں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے ہر ورکر اور پیپلز پارٹی کے ہر لیڈر کی اس وقت خواہش تھی کہ رضا ربانی صاحب نے بہت اچھی سینٹ چلائی ہے، بہت بڑا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی قد اونچا کیا ہے، اور اس انسٹیٹیوشن کے لیے بھی انہوں نے بہت بڑا کام کیا، لہٰذا رضا ربانی صاحب کو بنا دینا چاہیے. اور وہ ایسا وقت ہے جب رضا ربانی صاحب کے لیے سارے رستے اوپن تھے. لیکن زرداری صاحب نے بارہ جو فیصلہ کیا وہ سب کو ماننا پڑ گیا، نمبر 1. نمبر 2، دوسری ابھی ان کی ساری جماعت یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینی چاہیے. جو ان کے ساری کمیٹی مری میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور زرداری صاحب کو منائیں گے کہ آپ اس معاملے پہ مہربانی کر کے یہ کریں. زرداری صاحب نے کہا نہیں، میں نے کہہ دیا جو وہ نہیں ہوگا. نمبر 2 بات. دوسری تیسری جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ایک مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپوزیشن میں رہنا ہے، یہ کوئی اپنا راستہ اختیار کریں. اتنی بڑی سیاسی جماعت ہو اور وہ پرائم منسٹر کے الیکشن میں ابسٹین کر لیں، یہ تو کوئی پیپلز پارٹی سے تو کم از کم یہ نہ خواہش کی جا سکتی تھی اور نہ اندازہ تھا. ان کے ابسٹین کرنے کا مطلب ہے کہ پھر جو جماعت ہے جناب چند سابقین کی، وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی راستہ روکنے کا تھا ہی نہیں. اب 10 سیاسی جماعتیں، وجہ کیا دیکھ رہے ہیں 10 جماعتیں، آپ ذرا 10 جماعتیں، وہ 10 کی 10 وہ جماعتیں جو کبھی زرداری صاحب کے بہت قریب رہنے والی جماعتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اسفنجار ولی خان ANP بہت قربت آپ کوئی نہیں ہونا، آپ کہہ رہے ہیں سب آپ کے ساتھ. ایک بھی جماعت اگر ان کا کوئی اصولی موقف ہوتا تو کم از کم ان جماعتوں کو یہ ساتھ رکھ کر ہمارے اوپر پریشر ڈال سکتے تھے. صاحب یہ جو دھاندلی کا نقطہ ہے اس پر ہم نے اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، وہ کہ اس پہ ریئیکشن آ گیا پیپلز پارٹی کا. انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کمیشن سے پہلے شہباز شریف صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ نظام بیٹھ گیا RTS کا؟ تو اس دفعہ بھی PTI نے کوئی لنک ڈھونڈ لیا ہے شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کا اس سارے پروسیس سے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو حقیقت ہے کہ RTS کا سسٹم تو بالکل بیٹھا تھا، اور اس الیکشن میں معاملات تو کوئی خراب ہوئے ہیں، لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ اس میں بینیفیشری سسٹم خراب ہونے کی PTI ہو. میرے خیال میں تو بینیفیشری نون لیگ بھی، یہ سب مانتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں، اور نہیں سب نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نون لیگ کو بھی اس RTS کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوا ہے. اگر PTI کو ہوا تو نون لیگ کو بھی. وہ کیسے ہوا ہوگا؟ چلے متنازع بنا لیا، اس سے علاوہ بھی کوئی فائدہ؟ نہیں، اس سے علاوہ بھی اب جب یہ پارلیمانی کمیشن یا کوئی انکوائری ہوگی تو اس پہ ضرور. وہ کہہ رہے ہیں بناتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں دامن صاف ہے تو بنا دیں. میرے خیال میں ابھی پولیٹیکل پارٹیز اگر ڈیمانڈ کریں گی تو حکومت شاید اس کے اوپر کوئی سیریس سوچ رہی ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں جب سب مل کر کریں گے. سب مل کر کریں گے، سب نے مل کے کیا ہے سر. اب وہ دیکھیں، اب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں جمہوری تمام 10 کی 10 جماعتوں نے ایک معاملے پہ پارلیمنٹ میں اگر میں
آپ اتنا بولے میں نہیں بولا. پارلیمانی روایات میں کوئی چیز حکومت سے منوانی ہو یا ڈیمانڈ کرنی ہو اس کا ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے. پریس کانفرنس کے لیے یا ٹاک شوز میں نہیں ہوتا, وہ پارلیمان کے اندر ہوتا ہے. وہ آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں. نہیں سمجھا نہیں رہا, میرے سے سینئر ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, میں نہیں سمجھا رہا. پارلیمان میں ہوا ہے سینٹ پاکستان کا سب سے مشورہ دے رہے ہیں سر کیسے چلنا ہے. دیکھیں پارلیمان کے اندر جب آپ ڈیمانڈ کریں گے, کوئی باضابطہ ڈیمانڈ کریں گے اور اس ڈیمانڈ پہ حکومت سیریس آپ کی ڈیمانڈ کو لے گی. آپ بے شک آر ٹی ایس کی کرانا چاہیں, آپ ہلکے کھلوانا چاہیں, آپ دھاندلی کے اوپر کمیشن بنانا چاہیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ڈیمانڈ کریں گی وہ پھر پورے ملک کے لیے ہوگا نا, کوئی ایک جگہ کے پی کے لیے یا سرگودا کے لیے یا لاہور کے لیے نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب کو اور اگلی جو بات میں بالکل آپ پوری کر لیں. چند صاحب پہلے کہہ رہے ہیں, میں ان کو سوال, انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی اور مجھے بہت ہی مہربانی ان کی. انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں ہونا چاہیے. پہلے دن سینٹ کا سیشن ہوا, عمران خان صاحب نے ابھی آنا تھا, وزیر اعظم بنے تھے, اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ظفر اللہ صاحب, انہوں نے پہلے آنے سے یہ ڈیمانڈ کی اور ان کی طرف سے جو اس وقت قائد ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس سے انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے, چونکہ یہ اس وقت اب سینٹ کا سیشن ہے اور سینٹ جو ہے وہ 4 صوبوں کی اکائی ہے, ہاؤس آف فیڈریشن ہے, لہٰذا یہ بات جائز ہے آپ کی. انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کا نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی نے ڈال دی, ہم نے کہا یہ سیریس ریزرویشن ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہوں, لیکن مہربانی کر کے آپ کمیشن کا اناؤنس کریں. سر اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نادرا چیئرمین ہٹ جائیں. ہاں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اپنی پہلی تقریر میں کہہ چکے ہیں, سر آپ پھر اپریشیٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نادرا چیئرمین ہٹ جائیں, ہم تحقیقات کرتے ہیں, اس کے بعد کیسے آر ٹی ایس میں کس نے ہٹانا ہے, وہ تو حکومت نے ہٹانا ہے نا, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. ابھی اگر وہ چاہیں تو فوری طور پر ہٹا دیں. پریزیڈنٹ الیکشن کے بعد ویسے آپ بتائیں نا شہباز شریف صاحب کو کیسے پتا چلا پہلے بیٹھ گیا؟ کوئی پتہ بالکل نہیں چلا. جب سر ہم نے سنا نو جی بالکل عمر صاحب صاحب کا نام آ رہا ہے, سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے جب پہلے یہ بات آ گئی کہ سسٹم سلو ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کس کا عباسی صاحب بنایا ہوا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آج تو آج کس نے لگایا تھا, الیکشن کمیشن کس کا بنایا ہوا ہے. لیکن وہ تو دونوں جماعتوں نے مل کے. لیکن سر لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ سرا ہے, آپ کچھ نام لے رہے ہیں. نہیں, ابھی میں نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ عمر سیف صاحب کو آر ٹی ایس کے سسٹم کے مجھے وہ بھی ہیں, اور لیکن یہ تو انکوائری ہوگی, انکوائری کرائیں نا جی. جی آپ حکومت میں ان کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں کرائیں, اگر ہمارے خلاف آتی ہے. ادھر بیٹھ کے میں نے تو کمیشن نہیں بنانا, آپ جائیں پارلیمان میں, تو کہہ دیا. تو نفیسہ صاحبہ ابھی آپ سن رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ حکومت ایز آف ناؤ کوئی ایسا پریشر ہی فیل نہیں کرتی اپوزیشن کا کہ آپ کو پلیٹ میں کوئی پارلیمانی کمیشن دے دے. اور دوسری بات, اگر حکومت ابھی کہہ رہی ہے کہ نادرا چیئرمین ہٹیں, ایک تحقیقات ہو جائیں, آپ کی جماعت کو لگتا ہے یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے, اور یہ آپ ہی کے ورڈز بھی ہیں, تو یہ ایک نقطہ آغاز نہیں ہو سکتا دھاندلی تحقیقات کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو اگین میں عباسی صاحب کو معذرت سے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے پارٹی کے برعکس فیصلہ کیا, اس میں کوئی حقیقت یا صداقت نہیں ہے. زرداری صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ پارٹی کی عکاسی ہے, اور ہم ان کے ساتھ ان فیصلوں میں پارٹی خوش ہوئی ہے. یہ تینوں فیصلے بالکل. رضا ربانی صاحب, میں خود ایک پارٹی کی کارکن ہوں, آئی ہولڈ ہم ان ہائی اسٹیم. وہ بہترین, میں سمجھتی ہوں ان کے جیسا اس وقت سینٹ کا جو چیئرمین ہے, وہ انہوں نے اپنی تاریخ بنائی ہے. لیکن اس وقت جو موقع تھا, اس وقت بہت جو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا وہ اس وقت پارٹی کی ریکوائرمنٹ تھی اور پارٹی کی ڈیمانڈ بھی تھی, اور انہوں نے وہ درست فیصلہ کیا ہے. اب بات آر ٹی ایس کی. دیکھیں اس وقت سواتی صاحب کا مجھے سمجھنے میں نہیں آئی, اگر پی ٹی آئی نے ایک انٹرنل انکوائری کی ہے, وہ ان کی اپنی ذاتی پارٹی کی جو پارٹی بینیفیشری رہی ہے, یہ سواتی صاحب نے ان کو ایک رپورٹ دے دی, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے پارٹی میں اندر ان کی کریڈیبلٹی ہو سکتا ہے پارٹی لیڈر کے لیے یہ بہت بہترین رپورٹ ہو. میری جماعت اس کو کیوں ایکسیپٹ کرے گی, یا اور جماعتیں جو ہیں پی ایم ایل این اس کو کیوں ایکسیپٹ کرے گی؟ ہماری 1 پوائنٹ ڈیمانڈ وہ ابھی بھی ہے, اس پہ مشترکہ ہے, اپوزیشن ایک ہے, اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمنٹ کی زیر نگرانی کمیشن بنے گی, اسی کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. اس کو ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں اس رپورٹ کو, کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ یقین بھی ہے کہ سسٹم کی بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی رہی ہے. آنے والا وقت یہ ضرور اس کو بتائے گا, ہو سکتا ہے ہمارا کلیم اگر درست نہیں ہو تو پارلیمنٹری کمیشن کہے گی, لیکن اس وقت جو ہماری ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ وہ ہم منوائیں گے, اس کے اوپر ہم ساری اپوزیشن. چلیں ذرا مجھے اس پر رائے دیں, پی ٹی آئی پہلے نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ, ہم متحد ہیں. پہلے وہ کہتے تھے نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ قبل از وقت تھی,
اس دفعہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو الیکشن کمیشن سے پہلے پتا تھا RTS بیٹھ گیا. یہ آپ کے اینڈ پہ تشویش نہیں ہے؟ یہ مجھے جی حیرت ہے کہ وہ تو اب خود بتائیں گے جو شہباز شریف پہ انہوں نے ہٹ کیا ہے وہ ان کی جماعت یہ کرے گی. ہماری جماعت جو ہے اس نے اس سٹڈی جو ہے اس کو جو انہوں نے اٹھا کر اس کو ایشو یہ پریمپٹ کر رہے ہیں. ایک جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کی یہ ایک ڈائیورژنری ایکشن ہے, اس کو یہ کہیں اور کسی اور سمت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں قوم کو, اور اس کو آپ الٹا جو میں سمجھتی ہوں جتنے ہم وکٹمز ہیں اتنے ہی PMLN بھی وکٹم ہے, اور اسی نقطے پر تو ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف بھی وہ بھی دھاندلی کی جو ہے وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہم اس میٹر پر یونائٹڈ ہیں کہ پارلیمنٹری کمیشن یا پارلیمنٹ کے زیر نگرانی ایک کمیشن کمیٹی جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا وہی انڈیپینڈنٹلی اس چیز کا تعین کر سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پریمپٹیو اپروچ ہے PTI کی کہ, اور آپ ظاہری بات ہے اس طرح کی تحقیقات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئک بریک لے لیں اور جو حکومتی اعلانات اور اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں ذرا ان پر ایک مختصر نظر بھی ڈالتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ندیم افضل چند صاحب, اب ظاہری بات ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ کی اپنی جماعت مان رہی ہے سسٹم خراب ہوتا ہے, پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, تو پھر ہٹائیں جس کو ہٹانا ہے اور کریں جو تحقیقات کرنی ہے, اور ساتھ اس کے ذرا جوڑ لیں, وقت چونکہ کم ہے. آج میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کی خبر, بلکہ پڑھ بھی رہا تھا کہ پنجاب میں ون مین شو نہیں ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کی طرح, لیکن آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہاں اب آپ نے جس شخصیت کو لگایا ہے وہ شاید ون مین شو ہو بھی نہیں سکتے. سر دیکھیں ون مین شو ایک پوری ایک کانسیپٹ ہے, اور شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ ان کے منسٹروں کو کتنوں کو جانتے تھے جس طرح کہ آپ نام بتا سکتے ہیں, سوائے رانا ثناء اللہ یا ایک دو کو منسٹروں کا پتہ بھی نہیں تھا, حالانکہ وہ بھی اپنے محکموں کو ایڈ کرتے تھے. شہباز شریف صاحب تو یقیناً ون مین شو تھے, اور اسی وجہ سے پنجاب میں سمجھتا ہوں نہ ہیلتھ نہ ایجوکیشن یا بہت سارے محکمے جو بہتری نہیں آئی ان کے ون مین شو ہونے کی وجہ سے. بہرحال یہ الیکشن ہو گیا, ان کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑا, تو اب اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی ہے, اب یہ تاریخ کا قصہ ہے, اور یقیناً جو اب نئی ٹیم آئی ہے یہ بھی اپنا حساب کتاب دے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے 3 مہینے دینے چاہیے ان کو پہلے؟ میرے خیال میں 6 مہینے دینے چاہیے. اچھا, یہ تو عمران خان صاحب نے بھی مانگے تھے. چلو دیکھیں کوئی بھی نئی حکومت ہو اس کو سیٹ ہونے میں, دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم نیا لانا ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں, اکانومی کا آلریڈی بہت بیٹھا ہوا ہے, صوبے کا بھی اور وفاق کا بھی, اور ایسی صورتحال ہے ادھر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا, ان چیزوں کو آپ نے لے کے چل رہے ہیں. اور میرے خیال میں کہ کوئی ایسا ادارہ تو یہ بنا کر نہیں گیا کہ جس کے اوپر ہم واہ کر سکیں. تو اب کافی چیزیں ہیں جو معاملات ٹھیک ہوں گے, اور لیکن میرے خیال میں جمہوریت سب سے اہم چیز ہے. باقی ادارے تو کہیں سے خطرہ نہیں ہے اب. سر خطرہ نہیں ہے, لیکن جمہوریت کو فروٹفل بنانے کے لیے اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس وقت وہ حکومت کا ہر اچھے کام میں ساتھ دے اور ہر غلط کام پہ کھل کے تنقید کرے. سر ایک تو اور کھل کے تنقید کرے, پارلیمان کے اندر کرے, ٹاک شوز میں کرے, خارجی بھی کرے, ایک تنقید کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا انہوں نے نون لیگ نے اس وقت لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں وفاق کے املاک کو جلایا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پہ واپڈا کے دفاتر جلا دیے گئے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ روایات بھی نہیں ہیں. اب ان روایات کو اب ختم ہونا چاہیے. میرے ایسی روایات آنی چاہیے جس سے پارلیمنٹ مضبوط ہو اور جمہوریت آگے چلے, جس سے پارلیمنٹ مضبوط ہو. اور ایک تو وہ کہہ رہے ہیں 100 نہیں 200 دن کم از کم دیکھ لیں, اور دوسرا وہ پنجاب کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو ریویمپ کرنے پہ بڑا فوکس دے رہے ہیں وزیر اعظم بھی, تو یہ کچھ اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ جو 100 دن کا ٹائم ہے یہ ہم نے نہیں دیا, یہ 3 مہینے کا ٹائم عمران خان صاحب نے خود فکس کیا ہے, لہذا یہ کسی اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہے. کوئی مزید 100 دن نہیں, انہوں نے خود کہا ہے.
نمبر 2 انہوں نے جو ابھی ندیم افضل چاند صاحب کے لیے میرا بہت مجھے احترام ہے، لیکن اگر یہ برا نہ منائے تو جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے. مثلا انہوں نے ایک ایسا انفارمیشن منسٹر لگایا پنجاب میں اندر، وہ فیس ہوتا ہے حکومت کا. جس طرح پہلے دن اس نے جرنلسٹ کو گالی دی ہے، جس طرح پہلے دن پاکستان کی خواتین کے ساتھ اس نے رویہ اختیار کیا. معذرت بھی تو کر لی سر. دیکھیے یہ حکومت کا وزیر ہو اور ایسی باتیں کرے، یہ تو آپ لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا. اگر یہ بندہ پیپلز پارٹی کا ہوتا یا نون کا ہوتا، آپ کہتے ہیں اس کو سڑک پر وہ پہلے آپ کا قریبی رہا ہے. نہیں، ہمارا کبھی نہیں رہا، ہم نے تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، ہمارا قریبی نہیں رہا. نمبر 1. نمبر 2 جماعت اسلامی اور آپ ایک اسکول آف تھاٹ. یہ مہربانی کرے ایسا اچھا. جماعت اسلامی اور نون لیگ ایک اسکول آف تھاٹ تھا. لیکن سر ہم یہ اب آپ کی طرف ہے نا. نہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی. اچھا سن تو لے. ہاں دوسرا، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کا اگر 1 مین شو تھا نا، جس کو یہ کہتے ہیں، جو میں بالکل نہیں کہتا، نہ ہی میں مانتا ہوں، لیکن وہ کسی نان الیکٹڈ آدمی کو، جس کو الیکٹڈ نہیں ہوتا تھا، اس کو بٹھا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ ڈی پی او کو کہے کہ جاؤ اور فلاں آدمی سے عدالت میں معاملہ عدالت میں ہے. میں نہیں بات سن تو لیں. یہ چیف منسٹر کا کام ہوتا تھا. ابھی تو عدالت میں بلائے ہوئے نا، اور گجر صاحب جو تھے ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا حکومتی پارٹی سے. وہ کوئی ہوتا بھی تو تبھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. وہ اگر ایک ڈی پی او کو کہے، اور پھر جس طرح ڈی پی او کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، جس طرح چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ پروٹوکول نہیں لوں گا. چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن جہاز لیا، بچوں کو بٹھایا، بچوں کو لے کر وہاں پہنچے اور سسرال گئے تو ہیلی کاپٹر لے جی چند صاحب. جب ڈی پی او اور ڈی سی او کے انٹرویو حمزہ شہباز کرتے تھے تو وہ کس حیثیت میں کرتے تھے؟ جہاں سے برقی پولیس کے جب انٹرویو کرتے تھے میاں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے، تو وہ کس حیثیت میں کرتے تھے؟ اور ظہیر صاحب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ظہیر صاحب، وہ کس حیثیت میں کرتے تھے؟ آپ کی بھی ایک پوری ٹیم تھی، آف دا ریکارڈ ایک اور ٹیم تھی، آن دا ریکارڈ ایک اور ٹیم تھی. تو یہ باتیں تو ابائی صاحب آپ کے دور کی پھیلائی ہوئی ہیں. سر مجھے چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے. میں وہ تو انکوائری ہوئی ہے کورٹ میں چونکہ کیس ہے. عدالتی معاملات کی ذکر ہو رہی ہے، آپ کے بھی ایک پارٹی ممبر، پرانے ساتھی ممبر سندھ اسمبلی، ان کا معاملہ تو کل خود چیف جسٹس صاحب نے پکڑ لیا. سو آپ نے انٹرنلی کیا پارٹی نے اس بارے میں دیکھا اور کیا جانچا ہے؟ یہ پارٹی کا موقف بہت کلیئر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس بہت اعلیٰ لیول پر ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، کمانڈز رسپیکٹ، اور وہ پاپولسٹ بھی ہیں. لیکن اگر ان کو یہ ایک چھوٹا آفیسر بھی یہ جا کے چیک کر سکتا تھا جو بھی انہوں نے چیک کیا تحقیق. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ویو ہے کہ اس کے اوپر 2 پرسپیکٹیوز ہیں. سندھ گورنمنٹ میں جو اسپوکس پرسن ہے اس وقت ناصر شاہ صاحب، ان کا ایک اور اس پہ پرسپیکٹیو ہے. ایک انکوائری کر لیں، پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شرجیل میمن اس وقت منسٹر نہیں ہے، وہ زیر حراست ہے، پاکستانی ریاست کی کسٹڈی میں ہے، ان کی امانت میں ہے. اور ان پریزنرز کا کانشنس جو ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے، ان کی ڈگنیٹی کا تحفظ جو ہے وہ جوڈیشری کرتی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری ہونی چاہیے. اب تو کیس کا بھی اندراج ہوا ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں، اتنا جا وقت بالکل ختم ہو گیا. جی آج جب چیف جسٹس صاحب کے سامنے کچھ صحافیوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی اسپتال یا نجی جگہ کا دورہ نہیں، ایک سب جیل کا دورہ انہوں نے کیا. بہرحال مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی.